बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में आज सबसे पहले पॉलिटिक्स के ऊपर बात होगी, सियासत के ऊपर बात होगी। 13 दिसंबर की तारीख बार बार दोहराई जा रही है अपोजिशन की जानिब से और बार बार इस चीज़ के ऊपर जिक्र किया जा रहा है हुकूमती वज़रा की जानिब से। ये इंदिया भी दिया जा रहा है कि गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, मामलात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं, बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। मगर इस वक्त जो सादा तरीन सूरत हाल है उसमें ये सोचने की कोशिश कर रही है अपोजिशन, जिसके लिए बाकायदा बैठा जाएगा, आपस में सर जोड़ा जाएगा कि आइंदा की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। 13 दिसंबर के बाद मुज़ाकरात के लिए रास्ता कितना खुला है, क्या मुज़ाकरात होने चाहिए, लॉन्ग मार्च को तरजीह देनी चाहिए या फिर अदम एतमाद और इस्तीफों के ऑप्शन को सामने रखना चाहिए। अब देखना यह कि अपोजिशन इन तमाम ऑप्शंस में से किसका इंतखाब करती है और हुकूमत 13 दिसंबर का जलसा हो, इससे पहले के हालात हों या फिर जनवरी की जो तारीखें दी जा रही हैं उनको रोकने के लिए हुकूमत कितनी मजबूती के साथ इनको आड़े हाथों लेगी, इसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ हारून साहब बार बार प्रोग्राम मुकाबिल में इजराइल के हवाले से बात करते आए हैं। साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब हैं जो कि इजराइल से मुताल्लिक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन्होंने शेयर की हैं। हारून साहब से जानेंगे कि एक काबिल शख्स जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, जिन्होंने कामयाब सिफारतकारी की हो, जब वो इजराइल से मुताल्लिक बातें करे, दावे करे तो उनमें कितनी सच्चाई होती है और कितने वो हौलनाक है, इसके ऊपर मैं हारून साहब से जानूंगी। मगर इसके साथ साथ साल जा रहा है, दिसंबर का ये आखिरी महीना शुरू हो चुका है, मगर जाता जाता कई अनमोल हीरे हैं सियासत के जो हमसे दूर करता चला गया। इसके ऊपर तफसील से बात होगी। कल की तारीख और बाबरी मस्जिद के हवाले से भी हारून साहब से मैं बात करूंगी। हारून, सियासत की हम बात करने वाले हैं। एक हालिया इंटरव्यू इमरान खान साहब ने दिया एक निजी टीवी चैनल को, जिसमें कहा गया है कि लाहौर का जलसा किसी सूरत नहीं करने दिया जाएगा। जलसे के लिए गिरफ्तारियां भी की जाएंगी और बाकायदा FIRs भी दर्ज होंगी, मुकदमात का भी इंदराज किया जाएगा। तो अपोजिशन तो 13 दिसंबर का जलसा करने जा रही है, क्या लगता है दमादम मस्कलंजर हो जाएगा फिर? वही इमरान खान साहब तो कहते थे मुल्तान का जलसा भी नहीं करने दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जलसा होगा। ये भी अंदाजा ये है कि जलसा होगा। इसके लिए तो इतनी सरगर्मी वो दिखा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। MNAs की, MPs की ड्यूटियां लगी हैं। अगर गिरफ्तारियां करेंगे और मुकदमात बनाएंगे और थानों में ठोंसेंगे लोगों को या जेलों में जाएंगे तो उससे जलसे को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। वैसे तो 13 दिसंबर तक सर्दी हो जाएगी, लेकिन चंदा बहुत जमा किया गया है। ठीक। और मोटिवेशन के लिए कार्नर मीटिंग्स हो रही हैं और अरकान असेंबली जिन्होंने अगली दफा टिकट लेना है या जो जिन्हें उम्मीद है कि कुछ न कुछ हो जाएगा, शायद मुमकिन है तब्दीली आ जाए, बराए वदने बैत ही सही। मतलब मुमकिन है बाद लोग बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट ना करेंगे, ताजर करेंगे कंट्रीब्यूट। लाहौर के ताजर जो हैं वो सकी औलाद हैं शरीफ खानदान की, जैसे अजीज रखी जाती है ऐसे अजीज रखे जाते हैं। इसलिए कि उन्हें बता दिया गया है कि हम होंगे तो आपको टैक्स नहीं देना। लिबर्टी मार्केट से अब तो मुझे पता नहीं क्या है, सिर्फ 5 लाख रुपए टैक्स जमा होता था, जो सिर्फ एक दुकान से होना चाहिए। वहां हजारों दुकानें हैं। अच्छा, इसी तरह बाकी मार्केटों से भी। तो ये तो मेरा ख्याल गलत है कि जलसा नहीं होगा। जलसा तो मेरे ख्याल में होगा। फर्ज कीजिए मीनार पाकिस्तान पे नहीं होगा तो जैसे मुल्तान में घंटा घर में हुआ, एक महदूद जगह में किसी महदूद जगह पे होगा। लेकिन मीनार पाकिस्तान पे इजाजत देनी चाहिए, इसलिए कि वो वसी जगह है और जलसा काफी हो जाएगा बावजूद सर्दी के। देखिए वो एक सिंध के सियासतदान थे बजारानी साहब, जिन्होंने बाद में खुदकुशी कर ली थी। बहुत बड़े जागीरदार थे, बहुत ही बड़े, और वो आज़ाद भी जीत जाते थे। ज़्यादातर वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे। तो वो गनमा भुट्टो आई हुई थी डॉक्टर मुबशर हसन के यहाँ, तो उनसे पूछा गया कि भाई बजारानी के जनाजे में 20-25 हज़ार आदमी शरीक हुए, तो क्या वो इतने ही पॉपुलर थे? यानी वोट तो वो लेते थे 1 लाख के करीब, तो 25 हज़ार जनाजे में कहाँ जाते हैं लोग? तो उन्होंने कहा नहीं, गनमा भुट्टो ने कहा आप लोगों को गलत फहमी है, वहां रवाज है खाना तकसीम किया जाता है। खाने के बाद सिंध में खाना तकसीम किया जाता है। मैंने खुद 83 में एक बहुत तफसीली रिपोर्ट पढ़ी थी और उस पर लिखा भी था, सिंध में जब एजिटेशन हो रहा था 125 मज़ार हैं, 25 से 30 हज़ार आदमी सारा साल वो जाते हैं एक मज़ार से दूसरे मज़ार पे, उन्हीं मज़ारों पे खाना खाते हैं, वहीं रहते हैं। अच्छा, दाता दरबार में आपने देखा होगा, पीर मक्की पे देखा होगा, यहाँ बरी इमाम के मज़ार पे देखा होगा, सैकड़ों आदमी। 1000 रुपये अगर रोजाना दिया जाए, एक दिन के लिए दिया जाए और लाहौर की सैर भी हो। लाहौर की सर्दियाँ क्या है, फैज़ अहमद फैज़ से मशहूर जो हमारे नामवर शायर थे,
اسے گلابی جاڑا کہتے تھے، لاہور کا گلابی جاڑا. اچھا جی گلابی سردیاں. لاہور میں کیا سردی ہوتی ہے؟ یہ ممکن ہے سردی ہو. لانگ مارچ مجھے مشکل دکھائی دیتا ہے. اس سے پہلے ڈسکشن ہوگی. دیکھیے ان کے پاس آپشن کیا ہے. آج تو ایک کالم نگار نے لکھا ہے، آج لکھا ہے، کل لکھا ہے کہ بھائی وہ ان تینوں کو ٹارگٹ کریں گے، عمران خان کو بھی. لیکن اس پہ مجھے شک ہے، اس لیے کہ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جنوبی وزیرستان میں جو جنرل کیانی کے زمانے میں آپریشن ہوا تھا، شمالی وزیرستان میں تو بعد میں ہوا، 3 لاکھ آبادی قتل کر دی گئی. تو میں انہوں نے بتایا کہ کل آبادی 1,80,000 ہے. اب یہ پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ کون کس کے کہنے پہ کیا لکھ رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ لانگ مارچ کا اعلان متوقع ہے میرے خیال میں. وہ تو اس سے پہلے 8 دسمبر کو میٹنگ ہوگی اور اس میں 2 آپشنز ہیں، عدم تحریک عدم اعتماد کا اور استعفوں کا. استعفوں تک تو بھی بات نہیں جائے گی میرا خیال ہے. عدم اعتماد سے پریشر آئے گا یا لانگ مارچ ہوتا ہے. اسلام آباد میں بہت ٹھنڈ ہوگی، ویسے بڑی بری حالت ہوگی. یعنی عمران خان صاحب نے تو جس موسم میں کیا تھا اس میں اتنی سردی نہیں تھی، وہ درمیانہ کچھ سردی تھی نہیں، اگست کی راتیں تو اسلام آباد میں بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے. لیکن کیا نتیجہ نکلا تھا، اور 5 طاقتور آدمی ان کے پیچھے تھے. انہیں اس طرح کی حمایت حاصل نہیں ہے. لیکن یہ ان کی کمر تو اتنی مضبوط نہیں ہے ہارون صاحب، ان کی کمر مضبوط نہیں ہے. لانگ مارچ کا کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے پاس پیسے بہت ہیں، ان کے پاس پیسے بہت ہیں. کل فیصل آباد میں بریانی بہت بٹی، اگرچہ کچھ لوگوں کو نہیں ملی، وہ کوس رہے تھے. اور یہ پیسہ لوکل ہے یا باہر سے بھی آ رہا ہے. دیکھیے انسٹیبلٹی جو ہے وہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے. اگر پاکستان ایک طاقتور ملک بن جاتا ہے، وہ فوج تو اس کی پہلے ہی تھا، فوجی قوت تو اس کی پہلے ہی ہے بہت. اگر معاشی طور پر جو امکانات پیدا ہوئے ہیں وہ اگر اسٹیبلٹی ہو، دیکھیے ترقی کیسے ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوتا ہے، استحکام پیدا ہوتا ہے تو معاشی ترقی کا آغاز ہو جاتا ہے. اسی لیے ماشاء اللہ میں معاشی ترقی ہوتی ہے. دنیا بھر میں تو جمہوریتوں میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں الٹ حساب ہے. ہمارے ہاں جو بھی آتا ہے اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیا جاتا. عمران خان کو بھی ہم لوگوں نے مشورہ دیا تھا اور چیخ کر دیا تھا اور روزانہ کہتے تھے نہ کرو، اور دھرنے سے پہلے دیا تھا مگر وہ بھی نہیں مانے تھے. اس سے بھی نقصان ہی ہوا تھا، سی پیک کے میں تاخیر ہو گئی تھی. تو دونوں صورتوں میں حکومت پر دباؤ تو ہوگا. اگر وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں بہت دیر میرا خیال ہے نہیں ٹھہر سکیں گے. اس لیے کہ وہ کمبل تقسیم بھی کریں تو اسلام آباد میں ایک کمبل سے کام نہیں چلتا. گدا چاہیے ہوتا ہے بڑا موٹا اور 2 کمبل چاہیے ہوتے ہیں، اور ایسے جہاں بات مجھے تو نہیں لگتا. لیکن اگر وہ لے آئیں 1 لاکھ آدمی تو بڑا پریشر پڑے گا. یعنی کہ آپ کو امید ہے ہارون صاحب، آپ کو یعنی کہ امید ہے کہ 1 لاکھ آدمی اکٹھا ہو سکتا ہے؟ امید ہے آپ کو؟ ان کا ٹارگٹ یہی ہے. ان کا ٹارگٹ یہی ہے. عمران خان صاحب کا ٹارگٹ تھا 5 لاکھ. میں نے ان سے کہا تھا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آج کل تو لوگ کرکٹ کا میچ بھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور جلسے بھی ٹی وی پہ سنتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں ہارون صاحب جو ریلیاں جلسہ تھا؟ یہ کون لوگ ہیں جو کورونا کے دوران ریلیاں بھی کرنا چاہ رہے ہیں، نکل بھی رہے ہیں، اور موٹر سائیکل کی ریلیاں بھی ہوں گی؟ ذرا 13 دسمبر کے جلسے پر آئے نا ہارون صاحب، اس جلسے کا کیا بنے گا؟ کس قسم کے اعلانات ہمیں اسپیکرز پر سننے کو ملیں گے؟ نہیں میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے کچھ لوگ تو ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ تینوں آدمیوں کو ٹارگٹ کریں. اب نواز شریف صاحب اگر تقریر کرتے ہیں وہ تو کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مشکل ہوگا، اس کو روک دیا جائے گا کسی نہ کسی طرح. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان متوقع ہے، اور وہ ایک تو کرونا بہت شدت سے پھیل رہا ہے، ایک ٹھنڈ بہت شدید ہوگی. یہ 2 فیکٹر ان کے حق میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال آتش انتقام میں تو ملکہ عالیہ بھی جل رہی ہیں اور حضرت مولانا فضل الرحمان بھی جل رہے ہیں. اچھا، ملکہ عالیہ کی آپ بات کر رہے ہیں. فردوس عاشق آوان صاحبہ ملکہ عالیہ سے متعلق کچھ عرض کر رہی ہیں. اجازت ہو ہارون صاحب تو سنا دوں آپ کو؟ جی پروڈیوسر صاحب ذرا سنائیں گے فردوس عاشق آوان صاحبہ کیا فرما رہی ہیں. کلپ دکھا دیں. جی پروڈیوسر صاحب. روز جو ہے وہ سیاسی چٹکلے چھوڑ رہی ہیں کہ حکومت گھر جا رہی ہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی. البتہ مریم نواز ضمانت پہ ہیں اور ضمانت خارج ہونے کے بعد وہ جیل جا رہی ہیں.
ہارون صاحب فردوس صاحبہ ڈرا رہی ہیں، اندیا دے رہی ہیں، کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہیں مریم صاحبہ سے متعلق؟ ڈرا ہی رہی ہیں میرا خیال ہے، اتنا دمخم نہیں ہے اس حکومت میں. اتنا دمخم اگر ہو، دیکھیے لندن میں پچھلی صدی کے شروع میں بہت فسادات ہوئے تھے اور طویل عرصے تک ہوئے تھے، اسے روک دیا گیا، پھر کبھی نہیں ہوئے. پھر آپ کو یاد ہے 3-4 سال پہلے لندن میں فسادات ہوئے، ساری رات عدالت بیٹھی رہتی تھی، وہ ویڈیوز کی مدد سے انہوں نے شناخت کیا، اس کے بعد امن رہا. اگر تو آپ زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کریں، آزادی دیں ان کو جلسہ کرنے کی، جلوس نکالنے کی. جیسے ہی کرونا قابو میں آتا ہے، چند مہینے کی بات اب تو رہ گئی، تو ان کو پوری آزادی دیں، خوب تقریریں کریں، خوب جلسہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے نا، وہ اگر اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو میڈیا پہ ٹائم لیں گے. اور ایک کوشش یہ بھی کچھ لوگوں کی ہوگی جو بہت بے رحم ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں، جنہوں نے خود بھی قتل کیے ہیں. ایسے سیاستدان ہیں نا جنہوں نے قتل کیے ہیں، اب نام لینا مناسب نہیں ہے. تو وہ چاہیں گے کچھ لاشیں مل جائیں، اس لیے کہ اقتدار کے بھوکے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہارون صاحب مجھے مولانا صاحب کی ایک لائن کی وضاحت چاہیے، میں چاہ رہی تھی آپ کی ایکسپرٹ اوپینین اس کے اوپر مل جائے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ اس وقت یتیم ہے اور اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے، یا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے عمران خان، جس کی وجہ سے امت مسلمہ یتیم ہو گئی ہے؟ اس میں میں کیا کہوں. امت مسلمہ اس لیے یتیم ہے، اس نے علم کو چھوڑ دیا، اس نے ہمیشہ بری قیادت کا انتخاب کیا. پاکستان کی حد تک تو قائد اعظم کے بعد میڈل ایسٹ میں بادشاہوں کی حکمرانی ہے، وہ فوج بنا ہی نہیں سکتے. جو اسلحہ سعودی عرب میں پڑا ہوا ہے، F-35 طیارے ہیں جو صرف اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے، متحدہ عرب امارات کے پاس. انہیں چلائے گا کون؟ اور فوج کتنی ہے سعودی عرب کی؟ آپ حیران ہوں گے کہ کتنا 300-400 بلین ڈالر کا بجٹ ہوتا ہے، 500 بلین ڈالر کا تو ایک شہر بسا رہے ہیں وہ نیوم. اور کتنی فوج ہے؟ 20-25 ہزار کی، ایل ٹرینڈ، پراپرلی ٹرینڈ بھی نہیں ہے. جی. تو یہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ بادشاہوں کی طرف نہ دیکھو. 37 میں جب اسرائیل پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی تھی، فسادات شروع ہو گئے تھے 36 میں. تو امت مسلمہ اس لیے یتیم ہے کہ حکمران ہمارے ہیں زرداری، نواز شریف، عمران خان، ٹھیک ہے، عرب کے بادشاہ، اور علماء ہیں ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان جیسے. ٹھیک ہے. اس لیے امت یتیم ہے. اگر اچھی قیادت ہو اور علم کو فروغ ہو اور اخلاقی ساکھ ہو، کوئی ان لوگوں کی کوئی ساکھ ہے. انہوں نے شہیدوں کی زمینیں الاٹ کرائیں، انہوں نے اپنا نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ میرا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے، پھر وہ معاہدہ نکلا، پھر وہ کہتے رہے کوئی فلیٹ نہیں ہے. ان کے صاحبزادے نے کہا تھا، وہ کلپ آپ نکالا کریں، کہ میں تو کرایہ دار ہوں. وہ حسن نے یہی کہا تھا نا، میں کرایہ دار ہوں اس فلیٹ میں، کرایہ لندن سے آتا ہے، پاکستان سے آتا ہے. اور مریم نے کیا کہا تھا؟ ہر روز دہرایا جاتا ہے، میری تو دنیا میں کہیں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. امریکہ تو کیا میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. کہ اس کے لیڈر دیکھیے، شاہ فیصل نے ہنری کیسنجر سے کہا جب اسرائیل کے حق میں 67 کی وار کے بعد حالات بہت خراب تھے اور عرب بہت بے بس محسوس کر رہے تھے، تو تیل کا ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. تو شاہ فیصل میں کچھ حمیت تھی، کوئی وہاں جمہوریت تو نہیں تھی اور وہ کوئی صلاح الدین ایوبی تو نہیں تھے، لیکن صاحب حمیت تو تھے. ان کے بہت سے واقعات ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں. ایک دفعہ مولانا علی میاں نے انہیں کچھ واقعات سنائے اورنگزیب عالمگیر کے، تو وہ آنسوؤں کے ساتھ رو پڑے اور اتنا روئے کہ باہر سے محافظ اندر بھاگے ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی خدا نخواستہ بادشاہ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، ملک کہتے ہیں وہ. تو وہ ہنری کیسنجر کے سے وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے صحرا میں خیمہ لگوایا، وہاں اس سے بات چیت کی، ایئر کنڈیشن تو شاید لگا ہوگا اس میں، اور کہا یہ دودھ ہے اور یہ کھجوریں ہیں، ہمارے اجداد اس پہ زندگی بسر کرتے آئے ہیں، ہم بھی اس پہ زندگی بسر کر لیں گے، لیکن اسرائیل کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں دے سکتے. انہوں نے پیسے دیے نا پاکستان کے ایٹم بم کے لیے. کس نے دیے تھے؟ یا قذافی نے دیے تھے؟ وہ تو ایک دیوانہ آدمی تھا، وہ تو خود ایٹم بم چاہتا تھا کہ اسے مل جائے. اور وہ آئے، ان کی وجہ سے اسلامی کانفرنس میں 74 میں پاکستان جب غیر مستحکم تھا بہت بری طرح، 73 میں اسلامی کانفرنس کے لاہور کی سڑکوں تک کے لیے پیسے دیے شاہ فیصل نے کہ ان کی کارپیٹنگ کریں،
مجھے یاد ہے $200 ملین تو لاہور کی سڑکوں کے لیے دیے. امت اس لیے یتیم ہے کہ ہمارے لیڈر فضل الرحمان جیسے ہیں, زرداری جیسے ہیں, اور عمران خان جیسے ہیں. عمران خان صاحب نے کون سا اظہار کیا ہے اتنا غیر معمولی, اور کیا انہوں نے کارنامہ انجام دیا 2.5 سال. چلیے میں بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید بات کرتا ہوں. ذرا سا ضبط نہیں ہے, ذرا سا ضبط نہیں. ہارون صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے ہم واپس آئیں گے. جس طرح سے میں نے گفتگو کی تھی اور کئی دفعہ پہلے بھی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے, ہارون صاحب بھی بات کرتے ہیں اسرائیل کو بطور ایک اسٹیٹ کے تسلیم کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اس میں خاموشی ضرور ہوئی ہے مگر یہ ڈسکشن ابھی کہیں پر دبی نہیں ہے. عبدالباسط صاحب سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کے اور بڑے قابل مانے جاتے ہیں, اپنی گفتگو کے لحاظ سے, اپنی باتوں کے لحاظ سے بڑے وہ کریڈیبل تسلیم کیے جاتے ہیں. جب اس قسم کا آدمی کوئی ایسی بڑی بات کرتا ہے اور خاص طور پہ جب معاملہ بڑا گرم ہو, اسرائیل کے اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے, تو پھر ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے. بریک سے واپس آ کے اسی بحث کو میں آگے بڑھاؤں گی اور ہارون صاحب کی اوپینین اس کے اوپر لوں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ابھی جس طرح سے میں نے بریک پر جانے سے پہلے بات کی عبدالباسط صاحب سے متعلق, ہارون صاحب سابق سفیر ہیں, عبدالباسط صاحب کی بات کو بڑا مصدقہ تسلیم کیا جاتا ہے. میں نے اسرائیل کے حوالے سے بات کی, ذرا میرے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے, ان کے نالج کے لیے ذرا بیان کیجئے گا, انہوں نے دعویٰ کیا کیا, ان کے دعوے میں ہے کیا ایسا؟ دیکھیے انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں. ایک تو انہوں نے دیکھیے, ایک عبدالباسط صاحب صرف سفیر نہیں رہے, وہ انڈیا میں ہمارے ہائی کمشنر تھے جی, اور انہیں سیکرٹری خارجہ بننا تھا, جو نہیں بنایا گیا اس لیے کہ وہ پسند نہیں تھے حکومت کو, وہ صاف بات کرتے تھے. سلیمان شہباز جب انہیں ٹیلی فون کرتا تھا کہ اتنے ویزے جاری کر دیں تو اس کی مداحمت کرنے کی کوشش کرتے تھے. جب حریت کانفرنس کے لیڈروں سے نواز شریف نہیں ملے تو انہوں نے اس پہ مطلب ناخوشی کا اظہار کیا, اور وہ ایک معقول, بہت ٹروتھفل اور سمجھدار آدمی سمجھے جاتے ہیں. ان کی کتاب بھی جلد ایک آنے والی ہے, اور ان کے بارے میں کبھی کوئی بری بات سننے میں نہیں ہے, اور جو کچھ انہوں نے کہا پچھلی حکومت کے بارے میں اس کا کبھی کسی سوال کا, ان کے کسی اعتراض کا جواب نہیں دیا, اس کی تردید نہیں کی گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ منیر اکرم جو ہے اقوام متحدہ میں ہمارے پاکستان کے نمائندے, وہ اسرائیلیوں سے بات چیت کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی نرم زبان ویسے استعمال کیا. انہوں نے کہا چاہے آپ اس کو خفیہ کہہ لیں چاہے غیر رسمی کہہ لیں, اور یہ کہ انہوں نے کہا یہ سلسلہ پہلے بھی چلتا رہا ہے. خورشید محمود قصوری تو وزیر خارجہ سے ملے تھے مگر اعلانیہ ملے تھے, انہوں نے چھپایا تو نہیں تھا. قوم کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. جنرل مشرف کی خواہش تھی, انہوں نے اس کا جائزہ لیا, عرب ملکوں کا دورہ بھی کیا, اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں مانا جا سکتا. انتہا تو یہ ہے, زرداری نے نہیں مانا بھائی, بے نظیر نے نہیں مانا, نواز شریف نے نہیں مانا. مگر یہ کہتے ہیں, عبدالباسط صاحب کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مانا جا سکتا ہے, اور وہ وارن کرتے ہیں کہ نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا. دیکھیے جو بات وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ اقبال نے کہی تھی اس زمانے میں کہ مجھے ڈر ہے کہ طفلانہ طبیعت تیری اور یار ہیں یورپ کے شکر پارہ فروش. میں آپ کو ان کا ایک بیان پڑھ کے سناتا ہوں جس کا پورا ٹیکسٹ انگریزی میں بھی موجود ہے, میرے پاس اردو میں بھی. علامہ اقبال نے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم ایسے کوئی سخت نہیں تھے اور وہ سچویشن مختلف تھی. دیکھیے یہ بیان ہے علامہ اقبال کا 37 میں جو پڑھ کر سنایا گیا لاہور کے ایک اجتماع میں. میں اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتا ہوں, یہ ہے 500-600 لفظوں کا, اس سے زیادہ ہے شاید کچھ. یہ خالصتاً مسلم مسئلہ ہے. اسرائیل کی تاریخ کی روشنی میں فلسطین یہودیوں کے مسئلے کی حیثیت سے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے بیت المقدس میں داخلے سے 1300 برس پہلے ختم ہو چکا تھا. اس 1300 برس پہلے اس سے چلے گئے تھے یہودی وہاں سے. جیسا کہ پروفیسر ہاکنگس نے کہا ہے, ادھر ادھر پھیل جانا بالکل رضاکارانہ تھا, اور ان کی مقدس کتابوں کا بیشتر حصہ بھی فلسطین سے باہر لکھا گیا. اگر یہ فرض کر لیں کہ صلیبی جنگیں فلسطین کو مسیحی مسئلہ بنانے کی کوشش تھی, تو یہ کوشش بھی صلاح الدین ایوبی کے فتوحات کے باعث ناکام ہو گئی. لہذا میں فلسطین کو خالصتاً مسلم مسئلہ قرار دیتا ہوں. یہودیوں کو ایک زرخیز قطع زمین کی پیشکش اور عربوں کو اس کے عوض پہاڑی صحرا اور اس کے ساتھ کچھ نقدی دینا سیاسی دانش نہیں ہے. یہ لین دین گھٹیا درجے کا ہے.
اور اس کا انجام خطرناک ہوگا. اور قائد اعظم سے آپ کو پتا ہے کہ وہ گئے فلسطین, بہت اس زمانے میں ان کی صحت اچھی تو نہیں رہتی تھی, تو فلسطین گئے, اس کی یادگار بہت سی نظمیں ہیں. اور قائد اعظم نے لکھا تھا, مفتی امین الحسینی یہاں آتے رہے, مفتی اعظم فلسطین کے, ان کے ساتھ اقبال کے تعلقات ہے, قائد اعظم کے ساتھ بھی ان کے بہت مراسم تھے. قائد اعظم نے انہیں لکھا اور یہاں اعلان کیا کہ ہم آپ کی آزادی پہ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. مگر اب اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں, حیرت ہوتی ہے اس پہ. امریکی جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کشنر صاحب پھر پہنچے ہیں, ان کے داماد ٹرمپ کے, اور قطر کی اور کویت کی اور سعودی عرب کی صلح کرا رہے ہیں وہ. اور سعودی عرب تو قطر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, کئی عرب ملکوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا, اس لیے کہ ادھر انہیں سافٹ کیا جائے, قطر کو بھی نرم کیا جائے. اور ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں قطر کے, ہم نے بھی اس کی مشکل وقت میں مدد کی ہے. تو ان 3 جگہوں سے دباؤ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, 3 جگہوں اب یعنی زرداری جیسے آدمی نے نہیں مانا, نواز شریف جس کے بھارت نواز ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, اس نے نہیں مانا. اور دیکھیے وہ کیا انسینٹیو کیا دے رہے, ممکن ہے کوئی بڑا انسینٹیو دے, جیسے $5 بلین کا کہا تھا ایٹمی دھماکوں کے مسئلے پہ, لیکن قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی. جو انسینٹیو وہ دے رہے ہیں وہ بڑا حیران کن ہے. اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. کیا مدد کریں گے؟ وہ بھائی پیلٹ گنیں انہوں نے دی, سارے میتھڈ انہوں نے سکھائے انڈینز کو کہ اس طرح آبادی کو, جو کچھ انہوں نے فلسطین میں, ہر وہ کام جو فلسطین میں انہوں نے کیا وہ یہاں انہوں نے کیا, حتیٰ کہ اسے مرکز کا حصہ بنا دیا, اور گھروں میں لوگوں کو مقید کر دیا, کرفیو لگا دیا, انٹرنیٹ بند کر دیا, وہ سب کچھ. غزہ بھی ایک جیل ہے اور کشمیر بھی ایک جیل ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے. وہ مدد ہمیں اندازہ ہے کیا ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ یہی جو ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈر مان لیا جائے, مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو. ہارون صاحب, اور وہی منموہن سنگھ کے دور کا مشرف والا فارمولا جو قوم نے تسلیم نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, پاکستان کے اوپر دباؤ 3 بڑی جگہوں سے ہے. کل بھارتی آرمی چیف کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ UAE اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے. اس دورے کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے, یا پھر آپ سمجھتے کہ یہ معمول کی کوئی اور کارروائی ہے, معمول کا کوئی اور دورہ ہے یہ؟ نہیں, اسی تناظر میں. دیکھیے, حمیت نام تھا جس کا, گئی تیمور کے گھر سے. وہ قصہ ختم ہوا, ایک نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے, جہان نو ہو رہا ہے پیدا, وہ جہان پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا کمار خانہ. یہ فائنلی اس کے شو ڈاؤن ہونا ہے. دیکھیے وہ انہوں نے اتنی بڑی فوج بنائی ہے, انڈینز نے بندے ٹرینڈ کیے ہیں سی پیک کو ختم کرنے کے لیے. کس لیے؟ وہ وہاں پہ گلگت بلتستان میں حملے کریں گے, وہ کراچی میں کریں گے, وہ گوادر میں کریں گے, بڑے شہروں میں کریں گے. آلریڈی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ صلح ہونی چاہیے, صلح تو ضرور ہونی چاہیے. امن ہی وہ چیز ہے جس کی آرزو کی جانی ہے, جنگ تو کوئی چیز نہیں جس کی آرزو کی جائے. جو لوگ ٹریک ٹو مذاکرات میں شامل رہے ہیں, یا جو انڈین سے ملتے رہے, انڈین جرنلسٹوں سے ملتے رہے ہیں, میں نے ان سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا جو چوہے کو پکڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے, اتنا بھی نہیں دے گا انڈیا آپ کو. وہ تو یہ کہتے ہیں پاکستان کو ضم کرنا چاہتے ہیں. اجیت دوول نے اعلانیہ کہا, اور لوگوں نے اعلانیہ کہا. اچھا, امارات والے جو ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں بلوچستان میں کہ گوادر فنکشنل نہ ہونے پائے. یہاں وہ جو بلوچ انتہا پسند تھے, گنتی کے چند آدمی ٹیررسٹ, جنہیں آج دنیا ٹیررسٹ مانتی ہے, پہلے نہیں ان کو دبئی میں پناہ دیے رکھی نا. اور یہاں پہ جن لوگوں نے پکڑا ہے یہاں جاسوسوں کو بلوچستان میں گڑبڑ کرتے ہوئے, تو اس میں کچھ مغربی ملکوں کے لوگ تھے, انڈینز تھے. انڈین کا تو دیکھیے نا کتنا بڑا ڈرامہ سٹیج ہوا, ایران سے آیا. اور کچھ عرب تھے, امارات کے لوگ تھے. صحیح. چلیے ہارون صاحب, مجھے یہ بتائیے, پاکستان, میں نے اس میں حکومت کو نہیں ڈال رہی, اپوزیشن کو نہیں ڈال رہی, اوورال پاکستان کی بات کرتے, تمام اداروں کی بات کرتے, حکومت کی, اپوزیشن کی. پاکستان کے اوپر جتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ہماری کتنی کیپیسٹی ہے, کب تک ہم یہ دباؤ برداشت کر سکیں گے, اس کے بعد ہم ہار مان جائیں گے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایک عارضی دور ہوتا ہے. انسان ذاتی زندگی میں بھی بڑی تکلیفوں سے گزرتا ہے. سی ٹی بی ٹی پہ کتنا پریشر تھا, پھر کیا ہوا,
एटमी धमाकों पे कितना प्रेशर था, कौम उठ के खड़ी हो गई। अनवर सादात ने शुरू किया था ना वहाँ ये सिलसिला 78 में, तो क्या उसका अंजाम हुआ था। यहाँ देखिए इमरान खान साहब इस बात को खूब समझते हैं, वो नहीं मानते। जब भी कोई उनसे कहता है फरवरी 2019 से कोशिश हो रही है, जब भी उनसे कहा जाता है वो कहते हैं भाई मैं नहीं मानता ये बात। उन्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा, कोई हुकूमत बाकी नहीं रहेगी। इंतहा पसंदी पे, दहशत गर्दी पे कितनी जानें देकर, कितना दुख झेल कर और कितनी जिंदगियां कुर्बान कर, कितने बच्चे, औरतें, बूढ़े मारे गए, कितने सिपाही मारे गए, कितने अफसर मारे गए, कितने घर उजड़ गए, कितने मज़ार, मुकद्दस मज़ार और इमाम बारगाहें और मार्केटें तबाह हो गई। इस पे तो हमने काबू पाया कितने बरसों में, 15-20 साल लग गए इसमें। और अब आप इसराइल को तस्लीम करके एक बार फिर इंतहा पसंदी को हवा देना चाहते हैं। उन्होंने अब्दुल बासित साहब ने कहा कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आज से अमारात जाने वाले और मिस्र जाने वाले अखबार नवीसों पर नज़र रखनी चाहिए। ये अखबार नवीस नहीं बोल रहे, इनके पीछे कोई और बोल रहा है जिन लोगों ने हमायत की है। और ऐसे बोदे और घटिया दलाइल उन्होंने दिए हैं कि कायद आज़म जो हैं वो अपना मलका के दस्तखतों से तो वो गवर्नर जनरल बने थे। अरे भाई वो एक आईनी तकाजा था, वैसे मलका के दस्तखतों से नहीं बने थे, वो बने थे जार शेषम के दस्तखतों से। और हलफ जो उन्हें पढ़ने के लिए दिया गया, तो अब हम लोग ये लोग जानते ही नहीं कायद आज़म क्या थे। तो कायद आज़म ने उसमें एक जुमले का इजाफा किया, मैं पाकिस्तान के आइन का वफादार रहूंगा। नेहरू ने नहीं किया जब हल्फ उठाया। तो ठीक है, चलिए जी ब्रेक ले लेते हैं प्रोड्यूसर साहब, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो जिस तरह से मैंने बात की थी, बड़े अनमोल हीरे हैं सियासत के अनमोल हीरों की बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे जब बात करेंगे कि कैसे कैसे लोग इस सियासत के मैदान से जहान फानी से कूच कर गए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अभी मुझे बात करनी है सियासत के उन अनमोल हीरों से मुताल्लिक़ जिन्होंने एक गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं सियासत के इस मैदान में। हारून साहब, कई बड़े नाम हैं जिनका जिक्र भी होगा और जिनकी तफसील आप हमारे साथ शेयर करेंगे। जिस तरह से नाजिम शाह साहब थे, साबिक़ निगरान वज़ीर आला पंजाब मियां अफजल हयात साहब थे, बहुत बड़ा नाम सरदार शेरबाद मज़ारी साहब का, वो इंतकाल कर गए। तो कितने अनमोल थे ये लोग। मीर ज़फ़रुल्लाह खां जमाली साहब थे इनमें शामिल। देखिए, ये हर आदमी के कुछ पहलू होते। मैं अफजल हयात साहब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, और जब आप कोई बात यकीनी तौर पर न जानते हो तो वो नहीं करनी चाहिए, उससे गुरेज करना। सरदार शेरबाज मज़ारी से बरसों मेरा ताल्लुक़ रहा, उनसे मिलना रहा। मैंने उन्हें इसरार किया कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें, और वो चाहते थे, मुझसे कहते रहे कि आप मेरी मदद करें। मैंने कहा कराची और इस्लामाबाद में बहुत फासला है, मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये आपको ये काम करना चाहिए। सरदार शेरबाज मज़ारी उन नादरो नायाब लोगों में से हैं जिनके बारे में कभी ये भी नहीं कहा गया कि उन्होंने झूठ बोला। यानी झूठ बोलना तो दूर की बात है, कभी उन पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा। नहायत वजीह शकील आदमी थे, नहायत दयानतदार, नहायत उजला लिबास पर वजाहत का भी एक नमूना थे। वो अपने लाइब्रेरी में जब वो बैठते थे तो जब निगाह उन पर पड़ती थी तो आदमी दंग रह जाता था। मगर इतना ही इनकसार था उनमें, यानी एक कबायली सरदार में जिसकी इतनी बड़ी जागीर हो, उसमें कोई तफाखर तो होना चाहिए, मगर उनमें इतना ही इनकसार था। एक दफ़ा उन्होंने मुझसे कहा, मुझे खाने पे बुलाया, उन्हें पता चला मैं कराची में हूँ तो बड़ी मेहरबानी की, खाने पे बुलाया और कहा कि मैं तो सियासत में नाकाम हो गया, बल्कि शायद ये कहा ज़िंदगी में नाकाम हो गया। मैंने कहा सरदार साहब आपने कभी रिस्क हराम खाया है? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कभी छुआ तक नहीं। मैंने कहा झूठ बोलते हैं आप? कहने लगे कभी नहीं बोला, मैं तो इश्यू टू इश्यू ओपिनियन देता हूँ, मैं तो ना किसी गिरोह का हामी हूँ ना मुखालिफ हूँ। तो मैंने कहा कामयाब ज़िंदगी क्या आप भुट्टो बनना चाहते थे? उन्होंने कहा नहीं, उनके क्लास फेलो रहे थे भुट्टो साहब, बड़ी लंबी उम्र पाई उन्होंने, और एक साथ पढ़े थे या एक ही कॉलेज में अगर क्लास फेलो नहीं थे। अच्छा, मैंने कहा आप नवाज शरीफ बनना चाहते हैं? कहने लगे सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो मुझे उन्हें ऑफ़र की गई लाहौर से इलेक्शन लड़ने की, उन्होंने इनकार कर दिया। बेनज़ीर ने उन्हें राब्ता किया, उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कहा और अच्छी ज़िंदगी किसको कहते हैं? मैंने कहा मैं तो, हमारा एक पीएन था
وہ صبح کو وہ پاگل خانے میں نوکری کرتا تھا، دوپہر کو آتا تھا، اور میں تو اس کو کامیاب ترین آدمی سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے رزق حلال کمایا اور کھایا، اور اتنی وہ دل جمی سے اس کے بعد بیٹھ گئے کہ مغرب تک ہم بیٹھے رہے، نماز کے بھی پابند تھے، اس کا اظہار نہیں کرتے تھے زیادہ مذہبی ہونے کا۔ دیکھیے ان کا کارنامہ یہ، دلیر بھی بہت تھے، جیل کاٹی، اور بھٹو کی جیل کاٹنا آسان نہیں تھا، جیل کاٹی، ANP پہ جب پابندی لگا دی گئی، NAP اس وقت کہا جاتا تھا، نیشنل عوامی پارٹی، انہوں نے اسے سنبھالا، نئے نام سے ایک پارٹی بنا دی اور اس کے کارکن شامل ہو گئے، اور ان کی اتنی تکریم تھی، کسی میں ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ان کو وہاں سے ہٹا دے، ورنہ یہ تو باچا خان کے خاندان کی جاگیر ہے، جیسے باقی پارٹیاں آپ کو پتا ہے، کوئی کسی کی جاگیر ہے، کوئی کسی کی جاگیر۔ لیکن جب افغانستان میں جنگ آزادی شروع ہوئی، روسی فوج آ گئی، تو انہوں نے اس کے حق میں بیان دیا، عبدالولی خان وغیرہ بڑے مضطرب ہوئے، کیونکہ یہ تو جہاں انڈیا کی جو پالیسی ہو، جو روس کی پالیسی، اس کے انہیں حمایت کرنی تھی، اور جو بھی کابل میں حکمران ہو اس کی حمایت کرنی تھی، تو انہوں نے پارٹی کی صدارت سے مستعفی ہو گئے، اور وہ شکایت بھی نہیں کرتے تھے، ایسے دلچسپ آدمی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سردار صاحب کیا ہوا؟ کہا بس مجھے اختلاف تھا، میں نے استعفیٰ دے دیا، غیبت بھی نہیں کرتے تھے۔ سردار شیر باز مزاری جیسا صاف ستھرا اجلا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی قسمت میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہیں۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جاگیر پہ گئے اپنی زمینوں پہ، اور مزاریوں کے بارے میں یاد رکھیں کہ انہوں نے سکھوں سے بھی لڑائی کی اور انگریزوں سے بھی لڑائی کی، بہت کم قبائل ایسے ہیں جو انگریزوں سے بھی لڑے اور سکھوں سے بھی لڑے۔ تو میں نے کہا اب کوئی سیاست کی بات ہوئی، بلوچوں کی سیاست کی، انہوں نے کہا نہیں میں بلوچ سیاست نہیں کرتا، مگر میں ایک بات کا قائل ہوں کہ بلوچوں میں حمیت پائی جاتی ہے، اس حمیت کا میں قدردان ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں اس کی پاسداری کروں۔ تو وہ زمین پہ تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کا، مجھے تو نام بھی بتایا تھا، میں اچھا نہیں ہے، یعنی یہ بتایا تھا کون لوگ، ایگزیکٹلی ناٹ دی نیمز، کون لوگ، اس سے ناموں کا لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ مزارین کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہے، اس کے بعد وہ نہیں جاتے تھے وہاں، اور بہت تھوڑا سا حصہ غالباً انہیں دیا جاتا تھا، وہ پرواہ ہی نہیں کرتے تھے اس بات کی۔ ایک آدمی جو روپے پیسے سے بے نیاز تھا، عبادت گزار تھا، سچ بولتا تھا، رزق حلال کھاتا تھا، سیاست میں رہنے کے باوجود عمر بھر اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں لگا۔ یہی میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ سیاست میں آنے سے کوئی آدمی جو ہے وہ بدنام نہیں ہو جاتا جب تک کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ عمران خان صاحب پہ اگر الزامات لگ رہے ہیں تو ان کے یو ٹرنز کی وجہ سے لگ رہے ہیں، ان وعدوں کی وجہ سے لگ رہے ہیں جو انہوں نے کیے تھے، تو ان کو تو جو لوگ جانتے ہیں وہ تو صدمہ کبھی اس کا فراموش ہی نہیں کر سکیں گے، مدتوں ان کا صدمہ رہے گا۔ اب رہ گیا ظفر اللہ جمالی۔ ظفر اللہ جمالی ایک بالکل سادہ سے آدمی تھے، نہ وہ سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے تھے، ان کی عزت اس لیے کی جاتی تھی ان کی سادگی اور انکسار کی وجہ سے، یعنی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے مجھے بتایا ایک دفعہ کہ میں آیا کہیں شہر کے باہر سے، پنڈی عام طور پر شام کو وہ آ جاتے ہیں، تو سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے ظفر اللہ نیازی۔ میں نے ان سے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنی گاڑی میں تشریف کے رکھتے۔ گھر والوں سے بھی ناراض ہوا کہ بھائی وہ اتنی دور سے آئے ہیں، آپ نے کمرے میں بٹھایا۔ انہوں نے کہا اجنبی تھے، کچھ اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن انہیں اس کا کوئی رنج نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے کیا بات اگر سیڑھیوں میں بیٹھنا پڑا۔ اسی طرح علی پور چٹھا کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تو وہاں ایک خاندان ہے جس کی بڑی تکریم کی جاتی ہے، تو انہوں نے وہاں کہا جاتا تھا کہ اس گھر میں اگر دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، تو وہ وہاں گئے اور وہ دعا کر رہے تھے، تو وہ پتہ نہیں وہ خاتون خانہ جو تھی ان کی بھی بڑی تکریم تھی، تو انہوں نے کہا میری دعا اللہ آپ کو وزیر اعظم بنا دے۔ اچھا پروفیسر صاحب سے بھی انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ پروفیسر صاحب نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا پروفیسر میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ میں کیا خوبی ہے؟ وہ اسی طرح بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب۔ انہوں نے کہا میں ایک دیانتدار آدمی ہوں۔ اچھا وہ خیر کوئی بات تو لوگ نہیں، یہ بات شاید پوری طرح تسلیم نہ کریں، مگر کوئی خاص واقعہ ان کا نہیں ہے گڑبڑ کا، کوئی الزام ان پہ عائد نہیں کیا گیا۔ اچھا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے آخری پاکستانی تھے بلوچستان میں، یہ بڑی فضول بات ہے۔ وہ ٹھیک سچے پاکستانی تھے، اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں، ان کا خاندان تحریک پاکستان سے وابستہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم وہاں گئے تھے،
لیکن عبدالحق کاکڑ وہی ہیں نا, انوار الحق کاکڑ وہی ہیں نا, سرفراز بگٹی وہی ہیں نا, اور ہزاروں اور ہزاروں اور سارے بلوچ پاکستان کے وفادار ہیں, خوددار لوگ ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں, انہیں اس کا رنج ہے, اس کی تلافی ہونی چاہیے. دیکھیے کاروبار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, پشتون زیادہ متحرک ہیں, کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن جہاں کہیں اب وہ فوج میں گئے ہیں بلوچ, ان کی پرفارمنس بہترین ہے. اور دیکھیں گے آپ کہ آنے والے برسوں میں کتنے بلوچ جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں گے فوج میں. ٹھیک, تو یہ آخری پاکستانی نہیں تھے, وہاں بہت پاکستانی, وہ پاکستانی بلوچوں کی پاکستان سے محبت ناظم شاہ کا جہاں تک تعلق ہے. جی بالکل, ناظم حسین شاہ صاحب. کوئی شبہ نہیں. دیکھیے وہ وزیر اعظم اس طرح بنے کہ میاں اظہر کو نہیں بننے دینا چاہتے تھے چودھری صاحبان, اور انہوں نے ان کو منتخب ہی نہیں ہونے دیا, اور بہت چھوٹے صوبے سے انہوں نے تھیوری پیش کی کو بنے, اس لیے کہ میاں اظہر تو کبھی چودھری صاحبان کی بات نہ مانتے. بن گئے مگر وہ جم نہیں سکے, مزاج نہیں تھا. سیاست میں جس طرح کا جوڑ توڑ اور فریب دہی اور چکر بازی ہوتی ہے وہ نہیں تھا. ان سے کہا بھی گیا بعض مواقع پہ آپ ایسا کریں اور ایسا نہ کریں, انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا. اچھا, ناظم شاہ جو تھے اگین ایک بہت ہی منفرد کردار تھے. میں ان سے ملتا رہا ہوں, اور ان سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو ملاقات تھی وہ کیسے ہوئی, میرے بڑے بھائی کے وہ دوست تھے. انہوں نے کہا کہ افطاری پہ جانا ہے. ناظم شاہ نے کہا, ان کے ہاں گئے تو وہاں تالا لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا وہ تو ہے ہی نہیں. ملازم نے کہا وہ تو تشریف نہیں رکھتے. اب اگلے دن ناظم شاہ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ وہ نہایت مہمان نواز اور بہت ہی وزیردار آدمی تھے. اب وہ منت سماجت کر رہے ہیں, وزیر ہوتے تھے اس وقت صوبے میں, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جو منظور بھٹو صاحب کی حکومت تھی, اور اس میں میجارٹی تو پیپلز پارٹی کی تھی. بھٹو صاحب کے تو صرف 17 ارکان تھے چٹھا لیگ کے. تو پھر انہوں نے بڑا اصرار کر کے بلایا, بڑی پرتکلف افطاری کرائی, پھر ان سے تعلق قائم ہو گیا. ملتان میں جاتا تھا تو ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا, شہر سے باہر ان کا گھر تھا کھیتوں میں, اور وہ ایک عجیب و غریب گھر ہے. میں نے دنیا میں کوئی دوسرا ایسا گھر نہیں دیکھا. اس میں 3 برگد کے درخت ہیں, ایک برگد کی شاخوں سے دوسرا برگد پیدا ہوا ہے, اور دوسرے برگد کی شاخوں سے تیسرا برگد پیدا ہوا. 3 بڑے بڑے صدیوں پرانے برگد کے درخت ہیں. ان کے نیچے وہ سفید تہمت باندھے اور سفید کرتا پہنے لیٹے ہوتے تھے, اور ہمیشہ اپنے مہمانوں کو وہ تیتر کھلاتے تھے, دیسی مرغے کھلاتے تھے, بڑے پرتکلف کھانا کھلاتے تھے. چھوٹی سی شاندار لائبریری تھی. یہ عام جو بے نظیر بھٹو کے دور میں بھیجے جاتے تھے بھارت اور دوسرے ملکوں میں, یہ سب ناظم شاہ صاحب کے باغات سے آتے تھے. وہ بتاتے نہیں تھے, ہمیں پتہ تھا. پھر انہوں نے ایک وہاں بھٹی لگا رکھی تھی, بہت ہی دلچسپ قسم کی چیزیں وہ کرتے تھے, اور اس میں گلاب کا اور موتی کا ایسا شربت وہ بناتے تھے کہ وہ اور کہیں میں نے نہیں دیکھا. پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا. پھر وہ اس کی بوتلیں دوستوں کو بھجواتے تھے. کہنے کو ہارون صاحب اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری ایسے نادر واقعات ہیں جن کیا جا سکتا ہے, مگر وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. کل کی تاریخ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. 6 دسمبر کے حوالے سے بابری مسجد کا جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو شہید کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے حوالے سے ان کی کیا جذبات ہے. کل یوم سیاہ بھی منایا جائے گا. انشاءاللہ کل کے پروگرام مقابل میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کریں گے. ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.